अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू आज बेसिकली तो मेन एक ही है कि नवाज शरीफ वर्सेस शहबाज शरीफ, मतलब मुकाबला बमुकाबला मॉडल टाउन और रायवेंट, कि कौन कहाँ खड़ा है और होने क्या जा रहा है, कितनी टूट फूट है, इसका नुकसान पीटीआई को या पीपल्स पार्टी को जो ना होने के बराबर है पंजाब में कितना हो सकता है, और इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। नवाज शरीफ के साथ वाकई हाथ हो गया है, जो बज़ाहिर कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को तो किसी वक्त निशान हैदर भी मिल सकता है, जो प्रोटोकॉल और जो सहूलियात हैं, मगर ऐसा नहीं है। मामला बहुत मुख्तलिफ है और बहुत गहरी जंग है, बड़ी खामोश जंग है। उस पर बात करेंगे कि वो नवाज शरीफ जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अकेले में साथियों से कहते कि अदालतों से कहो ज़रा मुझे ज़रा वक्फा दे के रिलीफ दें, मेरी तो साह ही चढ़ गई है, दौड़ दौड़ के जितनी तेज़ी से वो मुझे रिलीफ देते हैं। मगर फैसला कौन जंग होगी कि नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। जुलाई मिड में 13 जनवरी कहते हैं कि आखिरी स्क्रूटनी होगी इलेक्शन कमीशन में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वट मुझे नहीं पता, कानूनदान नहीं हूँ कि वहाँ होने क्या जा रहा है। मगर उससे पहले दो तीन छोटे छोटे वाक़यात। देखिए, कल मैं एक ख़बर पढ़ रहा था इत्तेफाक से कि जी पंजाब में CSS के टेस्ट और जो एग्ज़ाम होता है और एंट्री टेस्ट जो हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग के भी मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता उसका ज़्यादा, कि उसमें बड़े पैमाने पर जनाब रिश्वतें लेकर और पर्चे आउट करके या सवालात आउट करके माल बनाए जा रहे हैं, और एक बड़ी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी उसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि साथ में ख़बर में ये भी था कि जी बड़े बड़े अफसरों की डिग्रियां जाली होने के खदशात और उनकी नौकरियां ख़तरे में। कुछ नहीं होना, सबको पता है कि वहाँ हालात क्या हैं। मैं ऐसे तो नहीं कहता, या और भी बहुत से लोग कहते हैं कि सारे इदारे टूट गए हैं, नाहल भर गए हैं, और रिश्वत, सिफारिश, उक़रबा परवरी उरूज पर है। अशाफिया ने अपने लोग डाले हुए हैं कि पूरा निज़ाम सीज है ना। बेसिकली कहीं ये इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी साफ कहना चाहिए, और ये सियासतदान एक है। माल बनाने की लड़ाई है, इक़्तिदार की लड़ाई है, किसके पास कितने इख्तियारात होंगे। आपके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है, आपके आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं। उन्होंने अपनी नस्लें बना ली हैं। उन्हें, जो हम जैसे लोग कहते हैं ना कि उन्हें अपनी नस्लों के बारे में सोचना चाहिए। दे आर सेफ। यूरोप अमेरिका में एंजॉय कर रहे हैं सब, और बच्चे भी उनके वहीं पैदा रहे हैं उनकी नस्लों के, तो उनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब बानी पाकिस्तान से अगर शुरू करूँ ना औलाद का, तो हैरानी के अलावा आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। खैर, फिर एक बड़ी खबर कल पहले देखी कि जी कराची में किमाड़ी के इलाके में MKM मुत्तहदा पाकिस्तान के 3 कारकुनों को बेदर्दी से कत्ल किया गया, और जदीद तरीन नेटो असला कहते हैं जी उसमें पकड़ा गया, मगर कोई बड़ी तहकीकात नहीं हो रही। तो जिसके मुतालबात के हवाले से मैंने खबर देखी थी। फिर आज मोहम्मद अली दुरानी साबिक वज़ीर इत्तलात मुशर्रफ के सीनियर सियासतदान कहलाने लगे हैं। खुटे लाइन है, इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। उनका बड़ा खूबसूरत और बहुत मानी खेर बयान है कि तहकीकात होनी चाहिए कि ये अमेरिकन जदीद नेटो का असला कहाँ से पाकिस्तान में आ रहा है, कैसे आ रहा है। कि वो एक तरफ, अब देखें डबल कैसे खेलते हैं ये लोग, एक तरफ इसराइल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, और दहशत गर्द जो हैं पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी अवाम के और अशराफिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और अमेरिका जो है उससे निपटने के लिए अमेरिका से मुतालबात भी हो रहे हैं। मज़े की बात यह है, अमेरिका पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं बहुत तरीके से, फिर अमेरिका से मदद भी तलब की जा रही है कि जी इस असले से निपटने के लिए हमारी मदद करें। बहुत अजीब सूरत हाल है। फिर आपने देखा कि आज इस्लामाबाद में वो वीडियो सबने देख ली मेरे ख्याल में, इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा, कि औरत किस तरह चिल्ला रही है, उसके हेड कांस्टेबल शौहर उसके जवान बेटों को कैसे सड़क पर गिरा के मारा गया। उन्हें डाकू बताया जा रहा है। देखिए, डाकुओं के बारे में तो मेरी इस वक्त राय यह है कि भूख, नंग, एहसास कमतरी, तशद्दुद का रास्ता निकालती है। तो एक तो ये वजह है, फिर और बहुत सारी वजूहात हैं। ज़ाती दुश्मनियाँ, इश्ताल, गुस्सा, इम्पेशेंट जो हमारी सोसाइटी हो गई है, बात बात पर
ایک دوسرے کو مارنا. جب نظم و ضبط ختم ہو جاتا ہے ریاست کا، جب قانون کی بالادستی ختم ہو جائے، میرٹ نہ ہو اور انصاف دور دور تک پتہ نہ ہو، اور انصاف اپنے لیے ہو کہ اب ججوں کی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کے ایئرپورٹ پر جامہ تلاشی نہیں ہوگی، ان کی جسمانی تلاشی نہیں ہوگی، مطلب انہیں، مگر یورپ امریکہ میں وہ بہت آرام سے ہے، کیونکہ اصل تو ان کے بھی خاندان یورپ امریکہ میں ہی ہے نا. تو یہ ایک گھمبیر صورتحال ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو نگراں حکومتیں ہیں، ان کے ڈرامے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا، نگراں حکومتوں کے بارے میں میرا کہنا یہ ہے کہ کہتے ہیں نا جیسے وقفہ جنگ اور امن، جو جنگ کے درمیان وقفہ ہوتا ہے وہ نئی جنگ کے لیے وقفہ کہلاتا ہے. تو یہ لوٹ مار کا ایک نیا وقفہ ہوتا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ، جو نگراں حکومتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آتی ہے 110%. تو اسٹیبلشمنٹ پہلے والوں کی تحقیقات بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہوتی ہے اس وقفے میں، اور نئے اپنے جو اسٹوجز لگائے ہوئے ہوتے ہیں جگہ جگہ، انہیں نوازنا بھی ہوتا ہے، انہیں بھی لوٹ مار کا موقع دیتے ہیں، اور اپنی لوٹ مار کو بڑے پیمانے پہ کہ پتہ نہیں چل سکے وہ بھی لوٹ مار ہو رہی ہوتی ہے. اور آنے والوں کا بھی طے کرنا ہوتا ہے کہ بھئی تمہیں دینی کی نہیں دینی ہے، کیونکہ اگر ایک سسٹین حکومت پہلے سے موجود ہو تو یہ مسئلہ بڑا ہو سکتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو اتنا موقع نہیں مل سکتا. تو یہ کور ہے نئی لوٹ مار کا، اور اپنے ان لوگوں کو، اسٹوجز کو جو جگہ جگہ فٹ کیے ہوئے ہیں، ان کو نوازنے کا یہ نگراں حکومت ہے، اس کا حصہ ہے. تو اب میں آتا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ دیکھیں جی، نواز شریف اور ورسز شہباز شریف بہت خوفناک جنگ اندر بتائی جاتی ہے، اور مستند ترین ذرائع بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف آج کل کسی سے بات نہیں کرتے، اپنی سیکنڈ ٹیئر جو ہے لیڈرشپ کی، انکلوڈنگ شہباز شریف، اور صرف بیٹی سے مشورہ کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. اور ایک لندن سے اسٹوج لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے نصر اللہ اسٹوج، جو وہاں چائے بھی بناتا تھا، ان کا کچھ پیپر ورک بھی کرتا ہے. اور جگہ جگہ جو ویڈیو آپ دیکھیں گے تو ایک خاموش نوجوان پیچھے کھڑا ہوا ہے اور وہ ان کی فائلیں لے کر چلتا ہے. وہ ان کے بڑا قریب بتایا جاتا ہے، مگر وہ بھی کسی سے کوئی بات نہیں کرتا. وہ ایک خاموش پر اسرار اسے قرار دیا جاتا ہے. اور ان کے ذاتی کام بھی نواز شریف کے وہی کرتا ہے، لوگ اس کی بڑی کھوج میں ہیں، مگر وہ بول کر نہیں دیتا. وہ لندن میں رہتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا جیسے اوورسیز پاکستانی ہم سب کرتے ہیں. تو وہ نواز شریف کے کیسے آیا وہ ایک طویل داستان ہے، پھر کبھی صحیح، مگر اس کی ڈیٹیل بھی ہے میرے پاس. تو بہرحال اب دیکھیں جی، کہا یہ جا رہا ہے کہ اندر جو جنگ ہے اس کا فیصلہ 13 جنوری میرے خیال میں ڈیٹ ہے، اگر میں غلط ہوں تو صحیح کر لیجئے گا، کہ اسکروٹنی کی آخری تاریخ ہے، اور اس میں فائنلائز کرے گا الیکشن کمیشن کہ کون اہل ہے الیکشن لڑنے کے لیے، کون اہل نہیں ہے. لیکن ایک طرف تو جانے والی اسمبلی 5 سال کی نہیلی کر کے گئی ہے، تاحیات نہیلی ختم کر دی ہے، مگر کورٹ کی طرف سے ابھی ایسا کوئی فیصلہ جو مجھے یاد پڑتا ہے نہیں آیا. تو جب نواز شریف کے پیپر جائیں گے اور وہاں اسے کوئی چیلنج کرے گا مخالف پارٹی جو پی ٹی آئی کرے گی، پھر وہ اپیلیٹ کورٹ میں جائیں گے، وہاں جو فیصلہ ہوگا، پھر اس کے بعد اگر نواز شریف کو نااہل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں تاحیات نااہلی ہے اور وہ جو اسمبلی میں پاس کیا تھا وہ نہیں مانا گیا، اگر اس کے اور بہت سی ریزنز ہیں قانونی جو آپس میں اختلافات ہیں قانون دانوں کے، تو سپریم کورٹ فیصلہ کیا کرتی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ جیسے کہ بظاہر تو نشان حیدر دیتی نظر آتی ہے، جس رفتار سے مقدمے ختم کروائے گئے ہیں، تو کیا نواز شریف کے حق میں فیصلہ دے گی؟ دیکھیں، بظاہر تو مسلم لیگ کے کارکنوں میں بڑی بے چینی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر جو $1 ٹریلین کی اکانومی کے لیے جو پریشان ہے، تگ و دو ہے، اور انہوں نے ایکسٹینشن بھی لینی ہے، جو واشنگٹن میں انہوں نے جس طرح سے کہا نا کہ 2030 تک $1000 بلین کی اکانومی میرا گول ہے، اور انہوں نے اپنا آپ کو آگے رکھا، وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ جا نہیں رہے ہیں ابھی کہیں، ایکسٹینشن دے دی جائے گی، اور وہ نواز شریف دے گا ان کو. اور جس نے ان کو آرمی چیف بنایا، وہ میں قصہ پہلے بیان کر چکا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا. پھر انڈیا پاکستان تعلقات کے حوالے سے نواز شریف کا جو ایک پوسچر ہے، مجھے سچ جھوٹ کا نہیں پتا، میں تو سمجھتا ہوں کوئی بھی اگر ہم نے تھلے لگ کے جو لگنا ہی لگنا ہے، کیونکہ آپ کی اکانومی کا خواب وہ دور پرے کا خواب ہے،
ان کی اکانومی موجود ہے، اور وہ 2030 میں کوئی میرے خیال میں 50 ٹریلین کہتے ہیں یا 30 ٹریلین، میرے ذہن میں اتنا نہیں ہے، مگر وہ ہم سے 100 گنا آگے کی بات کرتے ہیں۔ تو بظاہر تو پوسچر ہے کہ جی ہم نے بیٹھ کے بات کرنی ہے، اگر نہیں کرنی ہوتی تو 5 اگست 2019 میں جو 370 اور 35A جو لفٹ ہوا اور قبضہ کیا، بھارت نے اپنا حصہ بنایا، اس کے بعد ہم نے سیز فائر بھی کیا کنٹرول لائن پر، تو وہ کنٹرول لائن پر سیز فائر یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ بھارت نے جو کیا، اور اب کھل کے لوگ کالم لکھنے لگے ہیں کہ اب چھوڑیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن ابھی پچھلے دنوں کسی موقع پہ میں نے کہا تھا نا کہ وہ سپریم کورٹ انڈیا کی، جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے حکومت کا فیصلہ درست تھا اور کانسٹیٹیوشنلی وہ ریاست جو ہے کشمیر بھارت کا حصہ ہے، ٹو ٹنگ ہے، تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اب وہ پاکستان کو بھی چاہیے گلگت بلتستان کو بھی صوبہ بنائیں، کشمیر کو صوبہ بنائیں، ختم کریں، انہیں شہریت دیں، برابر کے حقوق دیں جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ڈرامہ ہی کرنا ہے نا، وہاں پہ بھی ڈرامہ ہونا ہے، یہاں پہ بھی۔ وہاں خیر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، مگر پولیٹیکل پارٹیوں کا اثر گہرا ہے بہت، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو کشمیری ہیں انڈین سائڈ کے، وہ خوشحال بھی بہت ہیں آزاد کشمیر کے مقابلے میں، وہ انڈین ہیجمنی کو قبول بھی کرتے ہیں، کوئی پاکستان سے ان کا کوئی بہت زیادہ لگاؤ ہوتے نہیں ہے۔ یہ تو فوجی مجھے کہہ چکے ہیں کہ سری نگر کی حد تک تو لوگ ہمارے ساتھ ہیں، باقی کشمیر میں ایسا ہی ہے، تو مطلب یہ پاکستانی فوجی کے مجھ سے کہہ چکے ہیں۔ تو اس روشنی میں جو بھی ہونا ہے، وہ جو خواب دکھائے گئے تھے، جو ترانے اور نغمے گائے گئے تھے، اور آرمی چیف، موجود آرمی چیف نے ہی عاصم منیر نے آتے ہی کہا تھا گھس کے ماریں گے، وہ سب قصے ہیں، کہانیاں ہیں، گھس کے مارنے کے قابل اب کہیں بھی نہیں ہیں، نہ پہلے کبھی تھے، مگر پہلے ایک لیئر سی بنا رکھی تھی، ڈرامہ جھوٹا، لوگ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے تھے، اب سب کو پتہ چل گیا ہے، سوشل میڈیا نے سب کچھ ننگا کر دیا ہے۔ تو ہم اس سے ہٹتے ہیں۔ دیکھیں جی، جو 4 سال نواز شریف، جو 3 سال جو بھی دور رہے پارٹی سے اور وہ اپوزیشن لیڈر تھے، پھر 16 مہینے کی حکومت تھی شہباز شریف کی، تو ان دونوں باپ بیٹوں نے بہت ہی بڑے پیمانے پر جا کر نون لیگ کے لوگوں کو بڑے پیمانے پہ نوازا ہے، اربوں خربوں سے، اور چل کر بھی گئے، انہیں اپنے گروپ کا حصہ بنایا ہے۔ جیسے مثال دی کسی نے مجھے کہ طارق افضل چودھری، جن کا بیٹا پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے کہ انتقال ہو گیا جواں سال بیٹے کا ایکسیڈنٹ میں، ان کی 400 کنال زمین کو شہباز شریف حکومت نے کمرشل کر دیا، زرعی زمین اسے کمرشل کر دیا اسلام آباد کے راؤنڈ میں، تو وہ خربوں کی ہو گئی بتا رہے ہیں ہم۔ اس طرح سے درجنوں لوگ ہیں جن کو اربوں کے فائدے پہنچائے گئے، اور وہ فواد حسن اور جو کبھی نواز شریف کے لیے جیل گیا، اس نے اپنے بھائیوں کے تھرو 16 ماہ میں کہتے ہیں کہ قیامتیں کھڑی کر دیں۔ توقیر شاہ، جو اب بظاہر تو سب سمجھتے ہیں وہ نواز شریف کے لوگ ہیں، آج چیمہ، یہ سارے لوگ، پھر نیچے جتنی قیادت یہ جو ایم این ایز وغیرہ ہیں، ایک طرف تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اس وقت ایم این ایز کے کینڈیڈیٹس کے لیے اور ایم پی کے انٹرویو ہو رہے ہیں جو نواز شریف لے رہے ہیں بطور پارٹی لیڈر کے، تو اور بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے جاگیردار، لٹیرے، ڈاکو، وہ مسکینوں کی طرح، غریبوں کی طرح، یتیموں کی طرح آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں سر آپ ہمیں علمائیں، ہم آپ کے اعتماد پہ پورے اتریں گے، جو برے دنوں میں کہیں دور دور تک شاہدرہ کا پل بھی کراس نہیں کر سکے تھے۔ یہ بتانے والے بتاتے ہیں، بالعالم بالصواب۔ تو اچھا، پھر دوسری طرف جو منظر پہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ دیکھیں شہباز شریف کے ساتھ جو ہے نا دونوں خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق، خواجہ آصف اور رانا تنویر، یہ سارے لوگ جو ہے نا اس طرف ہیں، اور پھر یہ رانا ثناء اللہ ڈبل کھیلتا ہے، ایاز صادق یہ شہباز شریف کے ساتھ میں ہے، اور نواز شریف کے ساتھ لے دے کے جو ہے وہ ایک عرفان صدیقی ہیں، ان کی گراؤنڈ پہ کیا ان کی روٹس ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اور ایک پرویز رشید بیچارے اب آخری عمر میں جائیں بھی تو کہاں جائیں، جو مریم نواز کے استاد بھی ہیں، سیاسی استاد، اور خرم دستگیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ ہیں،
اور احسن اقبال جو دونوں کا منشی ہے بیسکلی مگر نواز شریف کے ساتھ ہے، اور مریم اورنگزیب جو جسے بطوڑی کیا کہتے ہیں، بلی بطوڑی سم تھنگ، اور اپوزیشن والے باندری کہتے ہیں میرے خیال میں، اور کچھ لوگ جیسے قومی ڈائن ہے ہماری فردوس عاشق وان، تو انہیں مسلم لیگ نون کی ڈائن کہا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ، اور ان کی یہ لوگ اتنے میٹر بھی نہیں کرتے۔ اب لڑائی کیا ہو رہی ہے دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ کل لطیف نے، جاوید لطیف نے کہا ہے کہ جی پنجاب میں کسی کے ساتھ سوائے چودھری شہزاد کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں ہوگی، اتحاد بھی نہیں ہوگا۔ گجرات میں کہتے ہیں چودھری شہزاد کے دونوں بیٹے جیت جائیں گے اور چودھری وجاہت کے دونوں بیٹے ہار جائیں گے۔ نواز شریف وہاں پر اپنے امیدوار نہیں کھڑے کریں گے۔ اب استحکام پارٹی سے اتحاد جو ہوتے ہوتے رک گیا ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا، اب وجہ بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں جی، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق جو شہباز شریف کے ساتھ ہیں، نواز شریف ان سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق پہ تو الزام یہ ہے کہ جی بلدیاتی جب الیکشن ہو رہے تھے تو شہباز شریف کے کہنے پہ انہوں نے نواز شریف کا جو نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، اس کے جواب میں نعرہ لے کر آئے کام کو عزت دو، تو نواز شریف اسے بھولے نہیں ہیں۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ خواجہ سعد رفیق نے مقدمہ بھی کیا ہوا اپنی حلقہ بندیوں پر، اور کہتے ہیں کہ یہ مجھے ہرانے کے لیے کیا گیا ہے، جہاں سے بتایا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے راجہ سلمان راجہ اکرم الیکشن لڑیں گے، جو ایک نامور کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں، جو نواز شریف کے بھی لائر رہ چکے ہیں، اور ایک بہت بڑا پوسچر ہے ان کا، ایک میڈیا پرسیپشن کے ساتھ، اور قانون کے حلقوں میں انہیں بڑا انٹلیکچوئل سمجھا جاتا ہے، اور وہ بھی کینٹ کے علاقے میں ڈیفینس میں کہیں رہتے ہیں۔ تو اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں وہ کہ پی ٹی آئی کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اچھا پی ٹی آئی کے بارے میں اور یہ کہا جاتا ہے کہ لاہور میں آدھا آدھا ہوگا دونوں کا، آدھا مسلم لیگ کا ہوگا، آدھا پی ٹی آئی کا ہوگا۔ تو نواز شریف چاہتے ہیں کہ سلمان راجہ اکرم جیتے، کہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، پی ٹی آئی میں بھی چینج آئے گا اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا ابھی ہو رہے ہیں مگر کہا یہی جا رہا ہے، یا حامد خان کھڑے ہوں گے وہاں سے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مگر ان دو ناموں کے لیے سلمان راجہ اکرم کا نام بڑے پیمانے پہ ہے۔ اچھا میری رائے بھی ہے کہ پی ٹی آئی میں اس طرح کے لوگ آئے ہیں، وکلا جیسے کہا جاتا ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ کی جو لڑکی ہے ربیہ باجوہ، سیکرٹری میرے خیال میں لاہور ہائی کورٹ بار کی، اس کو بھی ٹکٹ کی آفر کی ہے۔ تو پہلے ہی کہا ہے نا کہ پی ٹی آئی نے کہ ہم وکلا کو ووٹ دیں گے، بڑے وکلا کو دیں گے، اور یہ ایک بہت خوبصورت بات ہوگی، مڈل کلاس کے لوگ ہیں یہ سارے، اور ہائی مڈل کلاس کے لیں، اور زیادہ سے زیادہ بہت ایک دو بہت رچ بھی ہو سکتے ہیں، سلمان اکرم راجہ اور حامد خان وغیرہ اچھے پیسے والے لوگ ہیں، مگر میں اپنی محنت سے آ گیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو پارٹی میں اگر اس پیمانے پر پی ٹی آئی میں لوگ آتے ہیں تو خان صاحب کی جو اکلوتی میں ہے وہ ٹوٹے گی۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو خاموشی، حامد خان الگ بھی ہو چکے ہیں نا، اور ابھی بھی ہر معاملے میں ساتھ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ جی علی ظفر بھی کھڑے ہونے جا رہے ہیں جو سینیٹر ہیں، جو خاندانی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، ہمارے بزرگ ایس ایم ظفر کے صاحبزادے جن کا ریسنٹلی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، کہ اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، کہ سینٹ کی سیٹ تو موجود ہے، 3 سال ان کے ابھی موجود ہیں۔ دوسری طرف صادق ایاز کو علیم خان کے بارے میں کہا جاتا ہے علیم خان کنفرم ہرائیں گے، اور نواز شریف جنہوں نے اسپیکر بنایا ہے ایاز خان کو، وہ ڈائی ہارٹ ہیں اب شہباز شریف کے، انہیں ہروانا مقصود ہے، اور علیم خان کو جتوانا ہے، جس نے ایک اہم کردار بھی ابھی رجیم چینج میں ادا کیا، اور استحکام پارٹی میں ایک اہم رول ہے، تو نواز شریف خاندان کو فائدہ پہنچایا، جبکہ ایاز صادق کے مقابلے میں وہ ہار چکے ہیں، اور پہلے بہت لمبا وہ ہو چکا ہے۔ اور ابھی کسی نے سوال بھی کیا پنجاب میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو میں، کسی صاحب نے کہ جی آپ کی وجہ سے یہ سارا گند پڑا، آپ نے رجیم چینج، تو بڑے ناراض ہوئے کہ اچھا تو چلے اگر یہی بات ہے تو پھر تو میری بڑی ویلیو ہے کہ میں رجیم چینج کروا سکتا ہوں، سم تھنگ لائک دیٹ۔ اچھا دیکھیں، بتانے والے جو بہت مستند، انہوں نے کہا کہ جی کارکن لاہور میں خواجہ سعد رفیق کو اور ایاز صادق کو ہرانے کے لیے بڑے پرجوش ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نواز شریف بڑے پرجوش ہیں، اور اسی لیے وہ کسی سے گفتگو نہیں کر رہے۔ اب اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ جب جنوری میں اگر خدا نہ خواستہ
نواز شریف، جبکہ میری رائے یہ ہے کہ انہیں گو تھرو کیا جائے گا، وہ الیکشن لڑیں گے. اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر لڑائی اصل اس وقت شروع ہوگی، کیونکہ نواز شریف کی کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر کی جو ہے وہ مریم نواز ہے، جو لاہور میں جن کا صدر ہے افضل کھوکھر. اور جب مریم واپس آئی تھی لندن سے، اگر لوگوں کو یاد ہو، جہاں پر اسٹیج وغیرہ لگا تھا، تو افضل کھوکھر بہت مالدار پارٹی ہیں، بغیر پیسے کے تو ہم نون میں یا پیپلز پارٹی میں یا ابھی تک پی ٹی آئی میں تو نہیں جا سکتے نا، سیٹ ویٹ کے چکر میں. تو اس پورے جلسے کا خرچہ افضل کھوکھر نے کیا تھا، پورا خرچہ افضل کھوکھر نے کیا تھا. اور افضل کھوکھر نے خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق، خواجہ آصف کسی کو نہیں سامنے آنے دیا اور اسٹیج پہ نہیں چڑھنے دیا تھا. تو وہ ٹکٹیں بانٹنے بھی. اچھا، پھر دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو ابھی ٹکٹ بانٹے جا رہے ہیں، نواز شریف انٹرویو تو لے رہے ہیں، ان میں شہباز شریف کی کتنی چل رہی ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ جب سارے نام فائنل ہوں گے اس میں شہباز شریف کے کتنے لوگ ہیں، نواز شریف کتنے دیوار سے لگے ہیں، مریم نواز کتنا انفلوئنس کر سکی ہیں اپنے باپ پر، کتنا بتا سکی ہیں کہ یہ آدمی کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. 4 سال میں بہت چیزیں چینج ہوئی ہیں نا، اور انہوں نے خریدا ہے، انہوں نے اپنا بنایا ہے 4 سال میں لوگوں کو. پھر کہتے ہیں کہ یہ سیال کوٹ میں خواجہ آصف کو بھی ہروانے کے لیے نواز شریف بہت خوش ہوں گے عثمان ڈار کی والدہ کے مقابلے. عثمان ڈار تو بیچارے مجبوری میں الزامات لگا کے گن پوائنٹ پہ کہنا چاہیے، میں تو یہی کہوں گا کہ الگ ہو گئے پی ٹی آئی سے، تو مگر ان کی والدہ نے الیکشن کا اعلان کیا ہے. پھر میرے خیال میں سیالکوٹ سے ہی ہے وہ بچی جس کا باپ گوہر، کیا وہ ایک بہت مشہور بڑے میاں تھے گہر خان اور سم تھنگ، جن کی بیٹی نوشین سم تھنگ نوشین افتخار جو ہیں، ان کو شہباز شریف نے کھڈے لائن لگایا تھا، انہیں بھی ٹکٹ دیا جا رہا ہے جو میری معلومات ہیں. تو آنے والے دن جو ہے بہت دلچسپ ہے نون کے اندر. یہ دیکھنا ہے کہ شہباز شریف پرویل کرتے ہیں. دیکھیں، پرویل وہ کرے گا جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. اگر الیکشن کے کمیشن سے پیپر گو تھرو ہو جاتے ہیں، عدالتیں فیصلے دیتی ہیں نواز شریف کے حق میں، اور نواز شریف کینڈیڈیٹ ہیں، تو پھر شہباز شریف کوشش کریں گے حکومت جب بنے، جو انہی کی بننی ہے، پی ٹی آئی کی تو نہیں بننے دیں گے، ان کے اپنے وزیر لگوا سکیں. مگر یہ لڑائی بڑی ہوتی جا رہی ہے، پبلک نہیں ہو رہی. یہ سوفسٹیکیشن کرنے دونوں بھائیوں کی یا ان کے خاندان کی، جیسے چودھری شہزاد کے خاندان میں پھیلا کچرا، وہ نہیں ہوا. مگر یہاں بھی لڑائی کسی وقت باہر بھی آ سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں سے ماڈل ٹاؤن بامقابلہ رائے ونڈ اور نواز شریف ورسز شہباز شریف پرویل کون کرتا ہے، یہ آپ کو جنوری میں کلیئر ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.